अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए कैसे हैं आप सब, क्या हाल अहवाल है। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ और नावल काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है। अभी तक समझ नहीं आ रहा कि अब्दुल हादी हीरो बनेगा अमतुल का या फिर असवद, या फिर दोनों ही किसी और से शादी कर लेंगे और अमतुल जो है वो गुमनामी में ही रहेगी। देखते हैं। खैर, ये तो मुझे अंदाज़ा था कि अमतुल जो है वो हीरोइन है और इतनी आसानी से तो कहानी में नहीं मरेगी, लेकिन बहुत अफसोस हुआ कि रहीमा अहमद जो है वो दुख देखती ही चली गई। उसके हवाले से उन्हें बहुत ख्वाहिश थी कि वो अपनी बेटी को खुश देख सकें, उसके लिए कुछ कर सकें, तो उनका जाना जो है वो बहुत तकलीफ़ देह हो रहा है। बाकी सब की ज़िंदगियाँ तो खैर मगन ही हैं अपने आप में। बढ़ते हैं कहानी की जानिब। कहानी की फरमाइश हमसे की है तैमूर अहमद और सहर इकराम ने। कहानी का नाम है आहद, मुसन्निफ़ा हैं सोफ़िया भट्ट और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 30। वो कनूदगी में थी जब उसने माँ को देखा। वो मुस्कुरा रही थी और उसकी तरफ एक प्लेट बढ़ा रही थी। उसने वो प्लेट थाम ली, उसके अंदर मोतिया की कलियाँ थीं। मंजर बदला और अब अब्दुल हादी उसके बालों में एक मोतिया की कली लगा रहा था। फिर वो उसके कान के पास गुनगुनाया, अमतुल अहद। उसकी आँख खुल गई, वो नींद में मुस्कुरा रही थी। बेदार हुई तो भी मुस्कुराहट उसके लबों पर थी। वो उठकर बैठ गई। जाने कितना अरसा बीत गया था कि वो जहाँ से प्यारे लोग ख्वाबों में ही देखा करती थी, हकीकत में जाने कब उनसे मिल पाए, और माँ से तो शायद कभी मिल ना सके। हाँ, उसे लगता था कि अब माँ नहीं रही। बहुत महीने पहले उसके पास एक फ़ोन के साथ एक पैगाम भी आया था कि वो खिदमत पे मामूर सकीना को अपनी माँ के लिए एक जुमला रिकॉर्ड करके भेज दे। वो जुमला सुनकर कोमा में पड़ी औरत के लिए जीना आसान होगा या मरना। वो ये पैगाम पढ़कर दहल गई थी। माँ ठीक नहीं थी। उसने औरत से नज़र चुराकर जल्दी से एक नंबर डायल करना चाहा, लेकिन मोबाइल में सिम नहीं थी। उसने मोबाइल चेक करके यह अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि यह मोबाइल किसका हो सकता है, लेकिन वो तो बिल्कुल खाली था। मोबाइल की तफसीलात में दिया गया ईमेल एड्रेस भी ऐसा था कि वो कुछ जान ना पाई। सकीना, मेरी माँ अस्पताल में है, मेरी मदद करो प्लीज़, मुझे जाने दो। उसने एक दफ़ा फिर सकीना की मिन्नत की। ये काम अक्सर करती थी। वो यहाँ से भागने की कोशिश भी कर चुकी थी, मगर फ़ायदा नहीं था। बाहर 2 पहरेदार थे। उसे अगला पैगाम मिला था, मरना चाहती हो तो ये कोशिश फिर कर लेना, कैद में हो तो ज़िंदा हो। कैद भी तो मौत है, वो चिल्लाई थी, मगर कोई फ़ायदा ना हुआ था। वो आज तक नहीं जान पाई थी कि उसकी जान किसने बचाई थी। वो जब होश में आई तो शुरू में कुछ दिन अपने आप को एक ऐसे कमरे में पाया जो कि अस्पताल का लगता था, लेकिन कोई जाना पहचाना चेहरा सामने ना था। सिर्फ एक डॉक्टर और एक नर्स सामने आते थे। वो कुछ पूछती, उनकी तरफ से यही जवाब पाती, बेफिक्र रहें, आप महफूज हैं। माँ, मम्मी, असवद, अमर, मुझसे कोई मिलने क्यों नहीं आता? वो सब कहाँ हैं? वो नहीं आ सकते। अगर आए और जगदीश महेश्वरी को पता चल गया कि आप यहाँ हैं, तो वो फिर आपकी जान लेने की कोशिश कर सकता है। मुझे यहाँ कौन लाया और अमर कहाँ है? उसने पूछा था। वही आपको अस्पताल लाया था और उसी ने आपकी हिफाजत के पेश नज़र ऐसा करने को कहा है। ये सब कुछ उसे इतने आराम और तरीके से बताया गया कि उसे लगा कि वाकई ऐसा ही है और ऐसा करने के पीछे अमर की यही मसलहत होगी। जब वह सेहतयाब होने लगी तो एक दिन आँख खुली तो लगा कि गहरी नींद से जागी है। पता नहीं वो कितने घंटे सोती रही थी। जागी तो अपने आप को इस कमरे में पाया था। वो इस जगह को नहीं पहचान पाई थी। उसने घबराकर आवाज़ें दी तो सामने सकीना आई थी और उस दिन से लेकर आज तक ये वाहिद चेहरा था जो वो देख रही थी। उसने सकीना से सबके बारे में पूछा, वो किसी को नहीं जानती थी। फिर मुझे यहाँ कौन लाया? इसका जवाब सकीना के पास भी ना था। सकीना प्लीज़, मेरी माँ और मम्मी बहुत परेशान होंगी। अमर और असवद भी मुझे तलाश कर रहे होंगे। वो रोते हुए उसकी मिन्नत किया करती थी। मेरा काम सिर्फ आपको खाना पहुंचाना है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती बीबी। सकीना मिनमिनाती। अच्छा, सिर्फ ये बता दो कि मैं कहाँ पे हूँ, किस शहर में हूँ। उसके जवाब में भी चुप मिलती। सिर्फ मेरी एक दफ़ा माँ से बात करवा दो। वो मिन्नत करती, लेकिन सकीना के पास उसे बताने के लिए कुछ नहीं था। उस तक हर पैगाम, हर तरह का सामान चौकीदार के ज़रिए पहुँचता था। उसको उस लड़की की खिदमत के इवज़ भारी मुआवजा मिलता था और वही उसकी ज़रूरत और मजबूरी था। अमतुल को पहले लगता था कि अमर ने ये काम किया, मगर ये घर, ये बेहतरीन कमरा, ड्यूटी पे मामूर 3 लोग, ये सब इंतज़ामात वो नहीं कर सकता था। उसके वसाइल इतने नहीं थे। शायद मम्मी हो।
ہاں ممی ایسا کروا سکتی ہیں، ان کے پاس وسائل بھی ہیں اور انہیں اس کی جان بھی پیاری ہے۔ انہوں نے عمر کے ساتھ مل کر اسے یہاں چھپایا ہوگا۔ یہ سوچ آنے کے بعد اس نے بھاگنے کی کوشش ترک کر دی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ جب ممی کو بہتر لگے گا وہ اسے یہاں سے نکال لیں گی۔ اب وہ شور تب مچاتی تھی جب اس جان لیوا تنہائی سے گھبرا جاتی تھی۔ چودھری نگر اور مہیشوری پیلس کی یادیں اس کے دل و دماغ پر غلبہ پا لیتی تھی، یا جس دن یہ یقین ہونے لگتا تھا کہ ماں کو اب وہ کبھی دیکھ نہیں پائے گی۔ بہت دفعہ ماں اسے بابا کے ساتھ کھڑی نظر آئی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ جانے اس کے منہ سے نکلا وہ ایک لفظ ماں اس کی ماں کے لیے نوید حیات تھا یا پیام موت۔ وہ اس لفظ سے آگے کچھ بول ہی نہیں پائی تھی، اس سے بولا ہی نہیں گیا تھا۔ پیغام ریکارڈ کروانے کے بعد سے وہ ماں کے لیے بہت بار رو چکی تھی۔ وہ اچھی امید رکھنا چاہتی تھی، پھر بھی دل کچھ ایسے اشارے دیتا تھا کہ وہ رو دیتی تھی۔ سکینہ ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی تو اسے مسکراتے پایا۔ شاید وہ اسے مسکراتے ہوئے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ بسم اللہ جی، آج تو خوش لگتی ہیں۔ سکینہ کو بھی اچھا لگا تھا۔ ہاں، آج میں نے 2 ایسے لوگوں کو خواب میں دیکھا ہے جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں، اپنے بال سمیٹتے ہوئے خوش دلی سے جواب دیا۔ ماشاء اللہ جی، اللہ کرے جلدی آپ اصل میں بھی مل لیں۔ سکینہ نے دل سے دعا دی۔ اسے یہ لڑکی اچھی لگتی تھی جو بڑی اللہ والی لگتی تھی۔ اپنے اکرم کے لیے بھی اس سے دعا کرواتی تھی۔ ہاں مل تو لوں، تم ساتھ دو تو۔ اس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ نا جی، میں نہیں دے سکتی ساتھ، سکینہ گڑبڑائی۔ کیوں، تمہیں کوئی خطرہ ہے؟ بیڈ سے اٹھتے ہوئے سوال کیا۔ قریب ہوں جی۔ وہ سمجھ گئی۔ غربت سے بڑا خطرہ اور کیا ہوتا ہے؟ خیر، امارت سے بڑا خطرہ بھی کوئی نہیں ہوتا۔ وہ بڑبڑائی، پھر اس کے قریب آئی۔ میرا ایک پیغام پہنچا دینا۔ میں جانتی ہوں کہ مجھے بچا کر یہاں تک پہنچانے والی اور بھاؤ کی نظر سے بچانے والی ممی ہیں۔ آج وہ بات پہ بات مسکرا رہی تھی۔ سکینہ نے سر ہلا دیا۔ 10 منٹ بعد اس کا پیغام پا کر مہیشوری پیلس میں اپنے کمرے میں کھڑی لاجونتی ہنستی چلی جا رہی تھی۔ ممی، وہ پھر ہنسی اور ہنستی چلی گئی۔ کمرے کی کھڑکی سے نیچے جھانکتے ہوئے وہ پھر ہنسی۔ کھڑکی سے گایتری دیوی نظر آتی تھیں جو ایک بکری کو چارہ کھلاتے ہوئے پیار سے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیر رہی تھیں، جن کو لگتا ہے کہ یہ بکری ان کی بیٹی کا نیا جنم ہے۔ لاجونتی پھر اس عورت پہ ہنسی جو قابل رحم تھی، جو کبھی بالکل نارمل تو کبھی بیٹی کی جدائی میں دیوانی سی ہو جاتی تھی۔ نیچے گایتری دیوی بکری سے باتیں کر رہی تھی۔ جس دن تم سڑک پہ بھاگتی ہوئی میری طرف آئی تھی اور میرے پیر پہ زبان پھیری تھی، مجھے پتہ چل گیا تھا تم میری بیٹی ہو، تم اس کا پنرجنم ہو۔ اسود کو وہاں کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے کیا؟ مہرتاب نے اس طرح سے انگلیاں چٹکھاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، مومنہ مسکرائی۔ اسے بھی اسود کی بہت فکر رہتی تھی، مگر وہ امی اور فاطمہ کی طرح اس کے پیچھے نہیں پڑ گئی تھی۔ سانس کہیں مہرتاب کے اندر گھٹ کر رہ گیا تو وہ اسود کی زندگی میں کبھی بھی کسی بھی نمبر پر نہیں ہے۔ کیا صرف اس وجہ سے کہ اس نے امتل کو بد دعا دی تھی؟ وہیں اسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، جانتی ہو اس کا نام بھی امتل ہے۔ نہیں ہے تو امتل شکور، مگر ہم تو اسے امتل ہی کہیں گے۔ مومنہ کے منہ سے تفصیلات جان کر اسے جھٹکا لگا۔ وجہ اس کی بد دعا نہیں تھی، وجہ اس لڑکی کا نام تھا۔ اوہ یار، عامر کی کال۔ جانا مہر، میرے لیے چائے بنا کر لا، میں جب تک عامر سے بات کر لوں۔ مومنہ نے اسے پچکارا تو وہ اٹھ کر باورچی خانے میں چلی گئی۔ گیس نہیں آ رہی تھی، لکڑیاں جلا کر چائے بنائی، کئی دفعہ آگ بجھی، پھونکنی سے پھونکے مار مار کر دوبارہ جلائی۔ دھوئیں سے آنکھوں میں پانی آتا رہا۔ اچھا تھا بہانہ مل گیا، وہ دل کھول کر آنسو بہا سکتی تھی۔ اب یہی رونا تو رہ گیا تھا۔ اس کی زندگی کی حرارت بھی ختم ہونے کو تھی، جسے محبت نام کی پھونکنی لے کر وہ پھونکے مار مار کر پھر سے دہکانے کو ہلکان تھی، مگر یہ کوشش بے سود تھی۔ اب تو دھواں ہی رہ گیا تھا باقی، راکھ ہی بننے کو تھی زندگی۔ کچھ دھواں سا تو اندر مہرتاب کے کمرے میں بیٹھی مومنہ حیدر کی آنکھ میں بھی بھرا تھا۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ عامر سے بات کرنے کے بعد کال یوں ختم ہوئی ہو کہ دونوں طرف چہرے پر مسکراہٹ ہو۔ کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو جاتی تھی کہ کشیدگی پیدا ہونے لگتی تھی۔ غلطی دونوں کی نہیں ہوتی تھی، مگر عامر تک بات پہنچتی یوں تھی کہ لگتا تھا کہ غلطی ہے ہی مومنہ کی۔ مومنہ حیدر اپنے گھر کی شہزادی تھی، باپ، بھائی اور چاچا جس کے ناز نخرے اٹھاتے تھے، اور دوسری طرف عالم یہ تھا کہ عامر چاہتا تھا کہ مومنہ ہر وقت اس کے اور اس کے باپ کے نخرے اٹھائے۔ یہ اس سے ہوتا نہ تھا۔ اسے لگتا تھا کہ عامر کے ساتھ زندگی اتنی سہل ہونے والی نہیں۔ وہ پڑھا لکھا تھا، مہذب تھا، سب سے بڑھ کر آرمی میں تھا اور آرمی میں بھی آفیسر تھا۔ اچھے لگتے تھے اسے ایسے مرد، مگر جب ایسا مرد زندگی میں آیا تو ڈر سی گئی۔
وہ اس سے بہت امیدیں رکھتا تھا اور وہ مومنہ حیدر جو اپنے خاندان میں سب سے منفرد تھی، عامر کے خاندان میں عام سی بن کر رہ گئی۔ اسے اس ماحول میں رچنے بسنے کے لیے وقت چاہیے تھا۔ عامر اسے وقت دے بھی رہا تھا مگر اس کے والد شاید وقت دینے کو تیار نہ تھے۔ عامر کی ممی بہت پیاری خاتون تھیں مگر اس کے ڈیڈی اونچا مزاج رکھتے تھے۔ وہ مومنہ کے ہر انداز پر نظر رکھتے، وہ کیسے بیٹھ رہی ہے، کیسے کھا رہی ہے، کیسے ان کے مہمان کے ساتھ مل رہی ہے، ان کی نظر رہتی۔ مومنہ کو ان کے سامنے گھٹن سی محسوس ہوتی تھی۔ فکر مند کرنے والی بات یہ تھی کہ عامر کو باپ کی اس حرکت پر اعتراض بھی نہیں تھا۔ وہ ان کی طرح نظر رکھنے کو وہاں موجود تو نہیں ہوتا تھا مگر اگلے دن جواب طلبی ضرور ہوتی تھی۔ تم نے مسز حیدر کو یہ کیوں کہا کہ تم گوٹھ میں رہتی ہو؟ یار تمہیں ٹیبل مینرز نہیں پتہ؟ ایون یو کانٹ ہولڈ فورک اینڈ نائف پراپرلی۔ ڈیڈی خفا ہو رہے تھے۔ اس ایونٹ پہ فارمل ڈریس پہنا جاتا ہے، تم کیجول پہن کر چلی گئیں۔ وہ پریشان ہو جاتی تھی۔ یہ اتنی بڑی بات تو نہ تھی کہ عامر تک پہنچائی جاتی۔ اس نے عبیرہ سے اس سلسلے میں بات بھی کی تھی۔ تمہیں ایسے ہی سسر کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا۔ وہ مجھے اور مما کو بھی اکثر ٹوکتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے۔ ہمیں عادت ہو گئی ہے، تم بھی بنا لو۔ عبیرہ نے سنجیدگی کے ساتھ بتا دیا تھا۔ ایسے ناقد سسر کی اسے تو عادت نہ پڑی تھی مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ویسا ہی بنائے گی جیسا عامر اپنی شریک حیات کو دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ کون سا جاہل گنوار تھی جو اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈھال نہ پائے، چھوٹی چھوٹی سی باتیں سیکھ نہ پائے۔ وہ کوشش تو کر رہی تھی پھر بھی کوئی نہ کوئی چھوٹی سی بات ہو جاتی جس پہ عامر موڈ آف کر لیتا۔ پھر وہ چاہتا کہ مومنہ اسے منائے، بار بار منائے۔ آج بھی اس کا موڈ اس بات پہ خراب ہوا کہ مومنہ نے اس کے ڈیڈی کو صرف ٹیکسٹ کر کے برتھ ڈے وش کیوں کیا، ان کے لیے گفٹ لے کر ان سے ملنے کیوں نہیں گئی۔ عامر ہماری فیملی میں نہیں پسند کیا جاتا کہ لڑکی ہونے والے سسرال یوں جائے۔ مجھے تو پھر ابو نے کئی دفعہ اجازت دی مگر روز روز میں نہیں جا سکتی آپ کی طرف۔ وہ تمہاری جو بھابھی بنی ہے، کیا نام ہے، واٹ ایور، وہ روز روز نہیں آتی تھی کیا تمہارے گھر؟ کئی دفعہ وہ عورتوں جیسے تانے دینے لگتا تھا۔ وہ میری پھپھو کی بیٹی تھی اس لیے۔ اوہ تو پھپھو کی بیٹی کے لیے رولز چینج ہو جاتے ہیں، رائٹ؟ کیا کہنے جی آپ کے؟ عامر اوکے بائے، ہمیں آج ایکسرسائز کے لیے نکلنا ہے، میں پیکنگ کر لوں۔ اس نے مومنہ کی اگلی بات سنے بغیر کال ختم کر دی تھی اور اب وہ جانتی تھی کہ وہ کئی دفعہ اسے فون کرے گی، وہ کال ریسیو نہیں کرے گا۔ پھر 4-5 کوششوں کے بعد کال لے گا، اکھڑے اکھڑے لہجے میں بات کرے گا، پھر وہ اسے منائے گی، پھر کہیں جا کر اس کا موڈ ٹھیک ہوگا۔ اس نے لمبی سانس خارج کی اور عامر کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اسے پھونکے مار مار کر اس رشتے میں حرارت باقی رکھنی تھی۔ سنا ہے اس ٹوٹے ہوئے تنے پر ایک لڑکی بیٹھا کرتی تھی، کہتے ہیں وہ ہندو تھی مگر اللہ سے باتیں کیا کرتی تھی۔ وہ مسکرا دی اور اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس کے کان میں پڑنے والی یہ آوازیں نئی تھیں مگر اس طرح کے جملے نئے نہیں تھے۔ ہاسٹل آنے والی لڑکیاں امت الاحد کے بارے میں جان جایا کرتی تھیں۔ ان میں سے جن کو اے بلاک کی وارڈن کی امت الاحد کے ساتھ دوستی کی خبر ہو جاتی وہ اس کے بارے میں پر اشتیاق متجسس لہجے میں سوال کیا کرتی تھیں۔ امت الاحد جیسے ایک خوبصورت قصہ ہو، جیسے سینہ بسینہ منتقل ہونے والی داستان ہو۔ احد کی محبت میں جان دینے والی ایک امت الاب دلوں میں زندہ رہنے والی تھی۔ نم پلکوں کو جھپکتے ہوئے وہ ریسیپشن پہ آئی اور دھک سے رہ گئی۔ اس سے ملنے یہاں بہت لوگ آتے تھے مگر کبھی وہ بھی آئے گا اس نے گمان نہ کیا تھا۔ ہر چند کے وہ اس خوبصورت قصے کا ایک دل آویز کردار تھا۔ کئی کی نگاہ میں وہ ہیرو تھا اور کئی کی نگاہ میں قاتل۔ وہ اسے دیکھ کر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر دونوں یوں ہی ایک دوسرے کے سامنے کھڑے رہے اور ان کے بیچ ایک یاد بولتی رہی، کیسے ہو رام؟ عبدالہادی۔ وہ چاہتی تھی کہ مجھے عبدالہادی کہا جائے۔ عبدالہادی نے تصحیح کی۔ ہاں بھائی، وہ ہنسی اور آنکھیں پھر سے نم ہو چلیں۔ مرضی تو اسی کی چلتی تھی۔ جب ہم تمہیں امر کے نام سے جاننے لگے تو کہتی تھی اسے رام کہو، پھر کہتی تھی اسے عبدالہادی کہو۔ وہ مسکرا دیا اور آنکھوں میں نمی اتری۔ آپ کیسی ہیں حفصہ؟ ہاسٹل کی لڑکیاں کہتی ہیں کہ بہت بد مزاج ہوں۔ حصے مزاح اس کی آج بھی خوب تھی۔ عبدالہادی مسکرا دیا۔ حفصہ آپ کو برا تو نہیں لگا میں آپ سے ملنے آیا؟ ارے نہیں، بالکل نہیں، سچ پوچھو تو مجھے اچھا لگا۔ وہ جلدی سے بولی۔ اسے واقعی اچھا لگا تھا اسے دیکھ کر۔ عبدالہادی کچھ پرسکون ہوا۔ یہیں بیٹھیں یا باہر چلیں؟ میرا خیال ہے باہر چلتے ہیں، حفصہ نے پوچھ کر خود ہی فیصلہ کیا۔ یہ چھوٹی سی جگہ اور سب کا آنا جانا اسے مناسب یہی لگا۔ وہ دونوں ہاسٹل سے باہر نکل آئے، ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بالکل چپ۔ یونیورسٹی کی سڑک دونوں کے قدم گرنے لگیں۔ میں یہیں ہوتی ہوں، آ رہے ہوں، اور ہاسٹل کے ایک بلاک کی وارڈن بھی۔ حفصہ نے ہی بولنے کا آغاز کیا۔ عبدالہادی نے سر ہلایا۔ وہ جانتا تھا
اماں اور خاندان کی طرف سے بے فکر ہونے کے بعد وہ 3 ہی لوگوں سے ملنا چاہتا تھا، اسود اور حفصہ اور ان سے۔ اور تم کہاں ہو؟ کیا کر رہے ہو آج کل؟ حفصہ ذرا سا چہرہ اس کی جانب موڑے پوچھ رہی تھی۔ کراچی چھوٹی سی نوکری کر رہا ہوں، ساتھ ہی شام میں لا کرنے کا ارادہ ہے۔ عبدل کو اس سڑک پہ پیدل چلنا بہت پسند تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ اور بس ان کی اپنی باتیں ختم ہوئیں، اب صرف عبدل احد کی باتیں تھیں اور اسی کی باتیں سننے کے لیے تو وہ یہاں آیا تھا۔ شام رات میں بدلی، وہ ساتھ ساتھ چلتے رہے، جام شروع کی ہوائیں بھی ان کے سنگ ہو لیں۔ ہر سڑک، ہر قدم، ہر چپے پہ اس کی یادیں بکھری پڑی تھیں، جنہیں وہ حفصہ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا تھا، جنہیں وہ کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ عبدل احد کی امانت تھیں، مگر وہ اس تک پہنچا بھی نہ پایا۔ ہاں، مگر حفصہ اپنی یادیں ضرور شیئر کر رہی تھی۔ حفصہ بولتی رہی، وہ سنتا رہا۔ بہت سی باتیں ایسی تھیں جو وہ جانتا تھا، پھر بھی اسے اچھا لگ رہا تھا سننا۔ کیا عبدل احد نے کبھی اس کے حوالے سے حفصہ سے باتیں کی تھیں؟ وہ جاننا چاہتا تھا، مگر جھجک تھی جو آڑے آتی تھی۔ ایک چیز دکھاؤں؟ عبدل کی کوئی بات کرتے کرتے وہ اچانک رکی، وہ بھی ٹھہر گیا۔ حفصہ اب اپنے موبائل میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی، پھر اس نے اپنا موبائل اس کے سامنے کیا اور عبدالہادی کا دل مانو دھڑکنا بھول بیٹھا۔ یہ تصویر اس نے تب بنوائی تھی جب ہاسٹل میں ایک فنکشن تھا اور ہم فرینڈز نے کلچرل ڈریس پہننے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ بتا رہی تھی اور وہ سن نہیں رہا تھا بلکہ تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن چونکا دینے والی اور پھر منجمد کر دینے والی بات اس کا لباس، اس کے زیورات تھے۔ اس نے کالے رنگ کی چولی، ہرے اور لال رنگ کا گھاگرا پہن رکھا تھا۔ لال رنگ کا دوپٹہ اس کے سر پہ تھا، جس کا ایک پلو پیچھے کو اور ایک پلو آگے کو پڑا تھا۔ دوپٹے کا ایک کونا اس نے ہاتھ سے پکڑ کر دانتوں تلے داب رکھا تھا، اور جو بازو نظر آتا تھا اس کی کلائیوں سے اوپر تک سفید چوڑیاں جاتی تھیں۔ اس کے ناک میں بڑی ساری نتھ تھی، وہ ایک کولہن دکھائی دیتی تھی۔ عبدالہادی کی سبزی مائل بھوری آنکھوں کی سطح پر پانی سا تیرنے لگا۔ اسے ڈر ہوا کہ وہ رو نہ دے کہیں۔ بہت محبت کرتی تھی تم سے وہ عبدالہادی، حفصہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ عبدالہادی کی آنکھ کا پانی چھلکنے کو ہوا۔ کہا کرتی تھی، رام عبدالہادی بن جائے تو زندگی کتنی حسین ہو جائے۔ رام عبدالہادی بن جائے تو وہ ذات پات کی خلیج پاٹ کر رکھ دے، چاہے جگدیش مہیشوری اس کی جان ہی کیوں نہ لے لے۔ وہ کہتی تھی، رام اگر عبدالہادی ہو جائے تو۔ اس لڑکی نے رام سے محبت کی ہی نہ تھی شاید، اس نے عبدالہادی سے محبت کی تھی، جو اس کی زندگی میں ایک فرضی سا کردار رہا، اور اب جب وہ ایک حقیقی کردار بن کر سامنے آیا تو دیکھنے والی ہی نہ رہی۔ کاش میں اس کی زندگی میں یہ خوشی دے پاتا۔ آنکھ سے پانی چھلک ہی گیا۔ حفصہ نے دکھ اور ہمدردی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ عبدل کی دوست تھی، اس کی اس سامنے کھڑے شخص سے محبت کے بارے میں جانتی تھی۔ رام سے تو اس کا سامنا جب بھی ہوا اسے خاموش پایا، کبھی بات کرتا بھی تھا تو عبدل سے، اس کی طرف تو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا تھا۔ جانے تب بھی کیوں اسے لگتا تھا کہ عبدل جتنی محبت اس سے کرتی ہے، یہ کئی گنا زیادہ محبت اس سے کرتا ہے۔ اس کی محبت کے ساتھ اگر لگا ہوا تھا، رام اگر عبدالہادی بن جائے تو۔ مشروط محبت، اگر وہ مجھ سے غیر مشروط محبت کرتی تو شاید میں اپنی مٹھی سے محبت کو پھسلنے نہ دیتا۔ عبدالہادی اپنے کاش کو عبدل احد کی محبت کے اگر سے مٹانے کی کوشش میں لگا تھا، مگر ناکام ٹھہرا۔ خولا سمجھاؤ اسے، ماضی کو نہ چھیڑے، بھونچال آ جائے گا، بہت سی زندگیاں خراب ہوں گی۔ یہی سوچ کر آپ 29 سال خاموش رہے بابا سائیں۔ معصوم فاطمہ، معصوم سارنگ کا خون آپ سے حساب نہیں مانگتا ہوگا۔ نرمل زہرا کے ساتھ ہونے والی زیادتی آپ کو نہیں ستاتی ہوگی، ضامن مصطفیٰ کو ستاتی ہے۔ اس وقت شاید آپ کے ساتھ کوئی کھڑا نہ ہوتا، ضامن مصطفیٰ کے ساتھ میں کھڑی ہوں۔ تم بھی اس جیسی ضدی ہو مگر مجھے پیاری ہو، اور ملہار کی بیوی، اس کے بچے بھی مجھے پیارے ہیں۔ تم جانتی ہو سب کی زندگی کتنی متاثر ہوگی۔ وارث ویسے ہی مفلوج پڑا ہے، اس سے بڑی سزا کیا بھگتے گا؟ بابا سائیں، ہر مجرم سے وابستہ کئی رشتے ہوتے ہیں، ان کا سوچ کر مجرم کو ڈھیل دی جائے یا چھوڑ دیا جائے تو بہت بگاڑ ہوگا۔ مصطفیٰ امین اسے دیکھ کر رہ گئے، وہ کسی اور بات سے بھی ڈرتے تھے۔ ملہار ان کے سامنے کئی بار دھمکی دے چکا تھا کہ وہ ضامن اور اس کی بیوی کی جان لے لے گا۔ بابا سائیں، یہ وڈیرے اتنے ظالم کیوں ہوتے ہیں؟ ایک وڈیرے سے یہ سوال؟ مخدوم مصطفیٰ امین ہنس دیے۔ آپ تو بہت ڈیفرنٹ ہیں، میں میجورٹی کی بات کر رہی ہوں۔ اب اس رادھا کوہلی والی بات کو ہی لے لیں، مٹھی سے لاپتہ ہوئی اور حیدرآباد سے ملی، اور وہ بھی اس حالت میں کہ اس کا ایک گردہ نکال لیا گیا۔ مصطفیٰ امین نے سر ہلایا، ان کو وہ عورت یاد آ گئی تھی جس کے بارے میں پچھلے ہفتے ہی انہوں نے خبر پڑھی تھی۔
मट्ठी में नई सड़क तैयार हो रही थी और वो औरत अपने ख़ानदान समेत वहाँ मजदूरी कर रही थी। उनके वडेरे ने ठेकेदार को अपने हारी फराहम किए थे मजदूरी के लिए और दिहाड़ियाँ उसकी जेब में जा रही थीं। वहीं उस औरत की तबीयत खराब हुई, वो बेहोश हो गई थी। उसको ठेकेदार की गाड़ी में डालकर ले गए। उसके घर वाले को बताया गया कि उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। फिर कई रोज़ तक उसकी कोई खैर खबर ना आई। उसका शौहर रोज़ वडेरे के औताक पर जा पहुंचता। 15 दिन बाद वडेरे ने बताया कि हैदराबाद के फलां अस्पताल में पड़ी है तुम्हारी माई, साथ किराया भी दिया। वो जब वहाँ पहुँचा तो राधा कोली उसे बिस्तर पर इस हालत में मिली कि उसका एक गुर्दा निकाल लिया गया था और अस्पताल की इंतज़ामिया बेखबर थी कि वो औरत उनके अस्पताल पहुँची कैसे थी। दरअसल बेटा, वडेरों की ज़मीनें पुश्तैनी हैं और हारियों के कर्जे उनके पुरखों के तोहफे। मीरास का ये सिलसिला पुराना है जिसका फ़ायदा जागीरदार उठाता है। जुल्म है ना ये बाबा साईं। खौला ने चाय का कप उन्हें पेश करते हुए एहतजाज किया। बिल्कुल है, मगर तस्वीर का दूसरा रुख भी है जो कभी मीडिया आपको दिखाता नहीं, गरीब आपको सुनाता नहीं। मैं समझी नहीं बाबा साईं। आपने जालिम संगदिल ज़मींदार के बारे में तो अक्सर सुना जो हारियों के साथ ज्यादती करता है। कभी हारियों के बारे में सुना जो ज़मींदार के साथ ज्यादती कर जाते हैं। गरीब भला क्या ज्यादती करेगा बाबा साईं। याद रखो खौला बेटा, हर गरीब मजलूम नहीं, बहुत हैं जो अपनी गुर्बत को कैश करवाते हैं। आप ज़मींदार और वडेरे की बात कर रही हैं तो मैं उसी की मिसाल देता हूँ। हारियों के तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी के लिए कानून बन चुके हैं। मेरा एक दोस्त है ज़मींदार, उसके खैरपुर में खजूरों के बाग हैं। उसने एक हारी ख़ानदान के साथ सालाना 8 लाख पर मुआहदा किया, जिसमें से 4 लाख उनको एडवांस दे दिया। ट्रैक्टर ट्राली भेजकर उस ख़ानदान को बुलवाया और चंद दिन बाद ही उनका सरबरा थाने पहुंच गया कि उसके वडेरे ने उनको यरगमाल बना रखा है, ज़बरदस्ती उनसे काम लेता है, उनकी औरतों से ज्यादती करता है। मेरे दोस्त की कोर्ट में तलबी हुई। जज ने सुनवाई से पहले कह दिया कि उन हारियों को आज़ाद कर दो, वरना तुम पे बहुत बड़ा केस बन जाएगा, वरना तुम बुरे फंसोगे। वो बेचारा इज़्ज़त बचाने के लिए ना सिर्फ उनको आज़ादी का परवाना दिया, अपने 4 लाख से भी हाथ धो बैठा। ऐसा एक नहीं बल्कि कई वाक़यात हैं। कई NGOs बन गई हैं, कुछ अक़लियतों के लिए ख़ास तौर पर काम करती हैं। ये हारी उनके पास रोते धोते चले जाते हैं। वो मीडिया में उछाल देते हैं ऐसी खबर, और फिर सच झूठ को छान कर अलग अलग कौन करता है। सबको हारी मजलूम और ज़मींदार जालिम लगता है। खौला ने सर हिलाया। एक ऐसे ही केस का जस्टिस हुमा सलीम ने जिक्र किया था। उन्होंने एक ख़ानदान की आज़ादी का फ़ैसला सुनाया था जिसके एक मर्द ने ज़मींदार पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो शराब पीकर उनके घर आता है, उसकी घरवाली से ज़्यादती करता है, उनके ख़ानदान से ज़बरदस्ती खेतों में काम करवाता है। मगर बाद में पता चला कि ज़मींदार और उसकी बीवी के बीच ताल्लुकात रज़ामंदी से थे और उसका शौहर पहले ज़मींदार को ब्लैकमेल करके पैसे बटोरता रहा और बाद में कोर्ट चला आया। ज़मींदार क्यों ब्लैकमेल होता है? उसने जस्टिस हुमा सलीम से पूछा था। एक वही औरत का चक्कर, दूसरा हारी रखते हुए कम मुआवजा पे काम लेने के लिए या इनकम टैक्स से बचने के लिए बाकायदा तहरीरी मुआहदा नहीं करते और कभी शिकंजे में खुद फंस जाते हैं। अब हारी को भी शऊर आ गया है। अच्छी बात है, मगर क्या है कि कमज़ोर हारी ज़्यादती सहता जाता है और मक्कार हारी दाव पेच जानने के बाद ज़्यादती कर जाता है। तहरीरी मुआहदा होता नहीं, एडवांस लेकर ज़मीन से उठ जाते हैं और ज़मींदार कुछ कर नहीं सकता। लेकिन कोई चंद एक केस ऐसे हैं ना, वरना जागीरदारों के जुल्म और ज़्यादती के वाक़यात से तो तारीख़ भरी पड़ी है। हाँ, शरह में बहुत फ़र्क है, मगर आप ये तो नहीं कह सकती ना कि कसूरवार हमेशा ज़मींदार और बेकसूर हमेशा हारी है। जस्टिस हुमा सलीम ने कहा था। मैंने जो स्कूल मंजूर करवाया है अपनी गोट के लिए, उसकी तामीर का काम शुरू हो गया है, मुस्तफ़ा अमीन बता रहे थे। वो चौंक कर उनकी तरफ मतवज्जा हुई। बाबा साईं, आप कितने मुख्तलिफ हैं ना। वो एक बार फिर सुसर से मुतासिर हुई। हाँ, निर्मल ने बना दिया मुख्तलिफ। वो मुस्कुराए। निर्मल ज़हरा के ज़िक्र से उनका चेहरा रोशन हुआ, आंखें भी चमक उठी थीं। 5 शादियां करने वाले 11 बच्चों के बाप का ये रंग खौला को हैरान कर गया था। वह हंसती चली गई थी। उसकी आंखें जो आधी काजल मस्कारे में डूबी हुई थीं, उनमें पानी भरने लगा था। पास से और गौर से देखने पर महसूस होता था कि उसके चेहरे पर मेकअप की एक दबीज़ तय है। मुसलसल हंसने पर होंठों और आँखों के इर्द गिर्द जिस पर लकीरें से पड़ने लगी थी, जैसे किसी पेंट शुदा दीवार पर दरारें पड़ गई हों। तुम तो वाकई अपने आप को हीरो ही समझने लगे हो। उसने हंसी रोकने की कोशिश की और कहा। चौधरी असवद हैदर का चेहरा सुर्ख हुआ। ओ चौधरी, तुम जानते हो इस वक्त मैं तुम्हारे साथ क्यों बैठी हूँ? इसलिए कि तुम मुझे ये पिज़्ज़ा खिला रहे हो। ये कोल्ड ड्रिंक भी तुम्हारी तरफ से है। मज़ीद अच्छी ऑफ़र दोगे तो शाम का एक पहर भी तुम्हारे नाम कर दूँगी।
اور اگر آفر بڑھا دی تو رات بھی۔ بس، اسود نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بات کرنے سے روکا۔ میں تمہیں عزت دے رہا ہوں، تم سے شاہ۔ وہ ابھی بات مکمل نہیں کر پایا تھا، عبد الشکور نے پھر ہنسنا شروع کر دیا تھا۔ اسود کو تضحیک محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ منزل کو دور پا کر قدم پیچھے نہیں کر سکتا تھا۔ اسے ایک امتل کو بچانا تھا۔ عزت بہت تھی میرے پاس، ایک استاد کی بیٹی تھی۔ عزت بہت تھی، آزادی نہیں تھی، دولت نہیں تھی۔ وہ چاہیے، ہے تمہارے پاس؟ آزادی تم کسے کہتی ہو؟ اسود نے اس کے عریاں ہوتے جسم پر ایک نگاہ ڈالی۔ دولت تم کسے کہتی ہو؟ آزادی میں من مانی کو کہتی ہوں، دولت میں پیسے کو کہتی ہوں۔ میرے نزدیک عزت ہی آزادی ہے، عزت ہی دولت ہے۔ اچھا ایسا ہے تو پھر میرا جواب ہے نہیں۔ اس نے پیزا کا آخری ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے اطمینان کے ساتھ جواب دیا۔ اسود چپ کا چپ بیٹھا رہ گیا۔ ویسے مجھے اچھا لگا کہ تم نے محبت کا ناٹک کرنے کی کوشش نہیں کی، کچھ اس قسم کے ڈائیلاگز نہیں بولے۔ مجھے محبت ہو گئی ہے تم سے، تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، تمہارے عشق میں مر جاؤں گا۔ بلا بلا، اس نے کولڈ ڈرنک کا کین منہ سے لگایا۔ کیونکہ نہ مجھے تم سے محبت ہے نہ ہی عشق، تو پھر میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ کین واپس میز پر رکھتے ہوئے ہنسی۔ پیچھے نہیں پڑا، عزت کے ساتھ پرپوز کیا تھا۔ پیار، عشق، محبت نہیں تو شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ جواب میں اسود چپ رہا تھا۔ عبد الشکور نے پہلی بار دلچسپی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا تم بغیر کسی فیلنگز کے کسی کے ساتھ بھی شادی کر سکتے ہو؟ نہیں۔ پھر مجھ پہ اس نظر خاص کا مقصد؟ وہ پھر چپ رہا تھا۔ جب تک مجھے پتہ نہیں چلتا کہ تم مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو، میں سیریس کیسے ہو سکتی ہوں؟ وہ جیسے اس ساری صورتحال کا مزہ لے رہی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ اسے اچھا لگتا تھا جب لڑکے اس کے پیچھے پیچھے آتے تھے، اس کے ساتھ دوستی کرنے کے خواہاں ہوتے تھے، اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ملتجی ہوتے تھے۔ اسے اب بھی عجیب سی تسکین ہوئی تھی کہ ایک ہینڈسم لڑکے نے اس کو پرپوز کیا ہے۔ وہ کیوں نہ اس ساری صورتحال پہ مزہ لیتی؟ میں نہیں چاہتا کہ تم کرشن میں انوالو ہو، اس نے عبد الشکور سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ پہلے تو اسے جیسے اسود کی بات سمجھ ہی نہیں آئی، اور جب آئی تو ایک بار پھر ہنسنے لگی۔ دبیز تہ پر لکیریں واضح ہونے لگیں۔ اے چودھری، تم جیلس ہو کرشن سے؟ پر کیوں؟ نہ تو تم دونوں کلاس میٹس ہو، نہ تم دونوں کی کوئی ایکٹیویٹی سیم ہے، اور نہ ہی تمہیں مجھ سے محبت ہے جو کرشن مجھے تم سے چھین لے گا۔ پھر تم کیوں جیلس ہو اس سے؟ میں جیلس نہیں۔ پھر؟ وہ جو دور کھڑے طلحہ محبوب کو دیکھ کر اٹھنے لگی تھی، پھر ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اطمینان سے بیٹھ گئی۔ اس کی دلچسپی بڑھنے لگی تھی۔ وہ اچھا نہیں ہے ایما، اس نے امتل کو ہونٹوں پر ہی روک لیا۔ بھلا وہ کہاں تھی امتل؟ اچھا لڑکا تو طلحہ محبوب بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ انوالو ہونے سے منع نہیں کیا تھا تم نے؟ وہ چپ ہو کر ہونٹ چباتا رہا۔ طلحہ محبوب ہو یا فیصل ندیم، اسے ان کے ساتھ بھی عبد الشکور کو دیکھ کر برا لگتا تھا۔ ویسے تو اسے ہر مسلمان اور خاص طور پر پاکستانی لڑکی کو کسی کے ساتھ بھی حد پار کرتے دیکھ کر برا لگتا تھا، لیکن عبد الشکور کا معاملہ تو شروع سے دوسرا رہا، وہ تسلیم کرے یا نہ کرے۔ اے چودھری لیسن، کہیں تمہاری مسلمان روح تو نہیں جاگ گئی؟ انا اور غیرت کا مسئلہ تو نہیں بن گیا تمہارے لیے؟ وہ اب بھی چپ رہا۔ او چودھری دیکھو ادھر، سنو میری بات، تمہیں روایتی بننے کی ضرورت نہیں، میرے لیے میرا باپ ہی کافی ہے، تم تو معاف ہی کرو۔ تم مسلمان مرد بھی نہ، خود جو مرضی کرو، عورت وہی کام کرے تو بری لگتی ہے۔ وہ میرا باپ حیادار پرہیزگار بنا پھرتا تھا اور اپنی بیٹی کی عمر کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ افیئر چلاتا تھا، اور ہمیں باپردہ شریف نیک بیویاں بنانے پر تلا ہوا تھا۔ چھوڑ آئی میں وہ گلی سڑی زندگی، بس اب اور نہیں۔ اب ایما وہ زندگی جیے گی جو اس کی خواہش ہے۔ وہ اپنی بات پوری کر کے اٹھ گئی اور طلحہ محبوب کو تلاش کرنے لگی، جس کی رفاقت کم از کم چودھری کی دوستی سے زیادہ آکسیجنیٹڈ تھی۔ وہ گھٹے ماحول کو چھوڑ آئی تھی، گھٹی دوستیاں سہ نہیں سکتی تھی، پھر ایک گھٹے ہوئے شخص کے زندگی بھر کے ساتھ کا سوچ بھی کیسے لیتی۔ رات سے آتی اور سامنے کھڑی لڑکی ماہ کامل سی تھی۔ وہ چاہتی تو اس کی زندگی کو روشن کر دیتی، مگر اس کی چاندنی میں سے اس کا کوئی حصہ بنتا نہ تھا۔ چودھری ہمایوں سلیمان نے سمجھوتا کر لیا تھا اندھیروں کے ساتھ۔ کچھ پوچھا ہے میں نے تم سے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ رات کافی ہو گئی ہے، جا کر سو جاؤ، مناسب نہیں لگتا اس وقت تمہارا۔ مجھے میرے سوال کا جواب دو، مناسب غیر مناسب کا بھاشن نہیں۔ ہاں ہوا تھا، ہمایوں نے نلکا چلاتے ہوئے مختصر سا جواب دیا۔ عامر بھی تھا وہاں؟ ہمایوں مٹی سے بھرے اپنے پاؤں دھوتا رہا، اس نے جیسے اس کا یہ سوال بھی نہیں سنا تھا۔
مومنہ نے نلکے کی ہتھی پر ہاتھ رکھا۔ ہمایوں نے وہاں سے ہاتھ ہٹا لیا اور ختم ہوتی دھار سے پانی اونک میں لے کر چہرے پر مارا اور وہاں سے ہٹ گیا۔ ہمایوں تم میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ عامر تھا وہاں۔ ہمایوں جیسے بہرا ہو گیا تھا، بغیر جواب دیے گھر کے اندر جانے والے دروازے کی طرف بڑھا۔ مومنہ نے اس کی آستین پکڑ کر اسے روکا۔ میں نے پوچھا عامر تھا وہاں؟ ہاں تھا۔ ہمایوں نے جھٹک کر اپنی آستین چھڑوائی اور دروازہ پار کر کے گھر میں داخل ہوا۔ مومنہ البتہ وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی۔ ہمایوں برآمدے میں آیا، کولر میں سے بھر کر گلاس پانی پیا اور اپنا تنفس نارمل کرنے کی کوشش کی۔ ابو نے منع بھی کیا ہوتا پھر بھی وہ یہ بات گھر نہ بتاتا، حالانکہ بات چھوٹی نہ تھی اور اس کے نزدیک تو بہت بڑی تھی۔ اپنے باپ کی بے عزتی کرنے والے کا وہ منہ توڑ دیتا، اس کی زبان کھینچ ڈالتا، مگر وہ ایسا کر نہ پایا تھا۔ اس دن سے اس کے اندر اشتعال اٹھتا اور پھر مٹھیاں بھینچ کر رہ جاتا، جبکہ دل تو اس کا چاہ رہا تھا کہ چاہے مومنہ حیدر کو کھینچ کر اپنے سامنے کرے اور اسے کہے، تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے۔ اسے مومنہ پہ بہت غصہ تھا یا شاید اس سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ وہ اس سے بات نہ کر رہا تھا، وہ اس کی طرف دیکھ نہ رہا تھا۔ وہ وہاں نہ بیٹھتا جہاں وہ ہوتی اور وہاں سے اٹھ جاتا جہاں وہ آ جاتی۔ وہ اس کی صورت بھی دیکھنا نہ چاہتا تھا۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ مویشیوں کے احاطے کی طرف سے آ گیا ہے، مگر مومنہ ابھی نہیں آئی۔ وہ سر جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اسے پرواہ نہ تھی۔ خود کو باور تو اس نے یہی کروانا چاہا، مگر ہوا یوں کہ اگلے منٹ وہ صحن عبور کر کے دروازہ پار کر کے دوسرے احاطے میں تھا۔ وہ ٹوکے کے پاس رکھی چارپائی پر سر نیچا کیے بیٹھی تھی۔ پیند کی طرف ہمایوں کا بستر لپٹا رکھا تھا۔ بیلوں کی چوری والے واقعے کے بعد سے ہمایوں یہاں سونے لگا تھا۔ فقرے کے فرائض دن تک محدود ہو گئے تھے۔ عرصہ ہوا ہمایوں وہاں نہ بیٹھتا جہاں مومنہ ہوتی، مگر آج گہری ہوتی رات اس عرصے سے خارج ہوئی اور وہ آہستگی سے اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ جو ہوا اس کا تعلق خاندانی معاملات سے نہیں بلکہ کاروباری معاملات سے تھا۔ اس کا تمہارے اور عامر کے رشتے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بہت دن ہوئے وہ اس کی صورت بھی دیکھنا نہ چاہتا تھا، مگر آج اس پل اس کے پاس بیٹھا اسے تسلی دے رہا تھا۔ فرق تو پڑ چکا، وہ بڑبڑائی۔ ہمایوں نے چونک کر زرد بلب کی روشنی میں اس کا چہرہ دیکھا۔ دل پہ مت لو مومنہ، اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ وہ اپنے باپ کی بے عزتی کرنے والے کا منہ نہیں توڑ پایا تھا، اس کی زبان نہیں کھینچ پایا تھا۔ یہ سوچ اسے چین نہ لینے دیتی تھی، اور وہ جو اسے کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کر کے کہنا چاہتا تھا، تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے برداشت کیا میں نے۔ اور اب وہ مومنہ حیدر سے کہہ رہا تھا کہ بات بڑی نہیں تھی۔ مومنہ چپ رہ کر اپنے ناخن پر لگا گہرے سرخ رنگ کا نیل پینٹ کھرچتی رہی۔ جاؤ اب بغیر کچھ بھی سوچے آرام سے سو جاؤ، اس نے نرمی سے کہا، وہ نرمی جو مومنہ حیدر کے لیے مختص تھی۔ وہ نہیں اٹھی۔ جاؤ نا مومنہ، اب کسی نے دیکھ لیا تو بدنامی ہوگی۔ مومنہ نے اس کی بات مکمل نہ ہونے دی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ بدنامی ہوگی تو کیا، منگنی ٹوٹ جائے گی، وہ تو اب ویسے بھی نہیں رہے گی۔ وہ ناخن کترتے ہوئے بولی۔ مومنہ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ ہمایوں صحیح معنی میں پریشان ہو اٹھا۔ ہاں دماغ خراب ہو گیا تھا، وہ بڑبڑائی۔ اچھا اب میرا دماغ خراب مت کرو اور جاؤ یہاں سے۔ چلی جاؤں گی، بس میرے ایک سوال کا جواب دو۔ اس نے ناخنوں سے نظر ہٹا کر ہمایوں کی طرف دیکھا۔ تم نے سب برداشت کیوں کیا؟ ہمیں اپنا گنا بیچنا تھا، مزید معاملات خراب نہ کر سکتے تھے، اس نے عام سے انداز میں جواب دیا۔ مومنہ کچھ دیر اس کی طرف دیکھتی رہی، جیسے اسے یقین ہو کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ہمایوں نے اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ دور اوپر آسمان پر چاند کے پاس تارے دیکھ کر وہ کوئی شعر پڑھنا چاہ رہا تھا، مگر وہ اتنے پاس بیٹھی تھی کہ ہر شعر اسی کے لیے یاد آئے، باقی چاند تارے بھول گئے۔ مومنہ کی آنکھوں میں نمی سی اتری۔ اس وقت جو وہ اس کی طرف دیکھ لیتا تو شاید ان آنکھوں میں کھو کر اس کے لیے یاد آتے شعر بھی بھول بیٹھتا۔ مومنہ اٹھ کر چل دی، اس کی چال میں ہمیشہ والی اکڑ مفقود تھی۔ ہمایوں نے آسمان سے نگاہ ہٹا کر جاتی ہوئی یار من کو دیکھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں کی سطح بھی ہلکی سی گیلی تھی۔ جو سوال وہ پوچھ کر گئی تھی اس سوال کا سادہ سا جواب تھا اس کے پاس، تمہارے لیے۔ لیکن وہ کیا ہے نا کہ اب چودھری ہمایوں سلیمان جھوٹ بولنے لگا تھا۔ عمر بن خطاب کے بارے میں جانتے ہو تم؟ عمر فاروق؟ ہاں عمر فاروق، جی پڑھ رکھا ہے ان کے بارے میں، عبدالہادی نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ خلیفہ وقت تھے جب ان کے ہاں ایک رات ایک مہمان نے قیام کیا۔ رات کو چراغ میں تیل ختم ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود اٹھے اور چراغ میں تیل ڈال کر لے آئے۔ مہمان نے کہا کہ اس کام کے لیے آپ کسی غلام کو کہہ دیتے۔
حضرت عمر فاروق نے جواب دیا کہ رات کا وقت ہے، سب سو رہے ہیں، اور میں چراغ میں تیل ڈالنے سے پہلے بھی عمر بن خطاب تھا اور چراغ میں تیل ڈالنے کے بعد بھی عمر بن خطاب ہوں۔ یہ معمولی سا کام کر لینے سے میری حیثیت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ پروفیسر زید ابصار نے اینک اتار کر میز پر رکھی اور مسکراتے ہوئے عبدالہادی کی طرف دیکھا اور متانت کے ساتھ بولے، تو بات یہ ہے بیٹا کہ چائے کی یہ ٹرے اٹھا کر لانے سے پہلے بھی میں زید ابصار ہی تھا اور اب بھی میں زید ابصار ہی ہوں۔ عبدالہادی انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ یہ اس کے اس سوال کا جواب تھا جو اس نے پوچھ ہی لیا تھا آج۔ زید ان کا ملازم تھا اور کام کوئی ڈھنگ سے کرتا نہیں تھا۔ بازار سے کچھ لینے جاتا تو گھنٹے لگا دیتا، گھر کا کوئی کام کہہ دیا جاتا تو کام بیچ میں چھوڑ کر موبائل میں لگ جاتا یا کہیں کھسک جاتا۔ اس کے باوجود دونوں میاں بیوی اس سے نرمی برتتے تھے۔ ثروت زید نوکری سے نکال دینے کی دھمکی ضرور دیتی تھی، مگر وہ بھی ایسی کہ سننے والے کو پتہ ہوتا تھا کہ عمل کرنے کا ارادہ ان کا کوئی نہیں۔ پروفیسر صاحب اسے آواز دے کر کوئی کام کہتے اور نہ پا کر اس کام کو کرنے کے لیے خود ہی کھڑے ہو جاتے۔ آج بھی ان کے کچھ شاگرد آئے ہوئے تھے اور پروفیسر صاحب چائے کی ٹرے خود ہی اٹھا کر باہر لے آئے تھے۔ وہ جو باہر سے آ رہا تھا جلدی سے ان کی طرف بڑھا تھا۔ لائیں میں لے جاتا ہوں۔ یہ تو میں ہی لے جاتا ہوں بیٹا، تم ایسا کرو کہ فریش ہو جاؤ، پہلے چائے پیو، پھر ثروت کو بازار سے کچھ منگوانا ہے وہ لا دینا۔ وہ سر ہلا کر اندر چلا آیا اور چائے پینے کے بعد جب تک بازار سے سامان لے کر آیا پروفیسر زید ابصار کے شاگرد ان سے رخصت لے رہے تھے۔ وہ سامان ثروت زید کے حوالے کر کے پھر باہر چلا آیا۔ پروفیسر صاحب میز پر رکھی کتابیں سمیٹ رہے تھے جب اس نے ان کے سامنے بیٹھ کر وہ سوال پوچھا تھا، ملازم کے ہوتے ہوئے آپ ٹرے خود اٹھا کر لا رہے تھے، یہی نہیں کئی چھوٹے موٹے کام آپ خود ہی کرتے ہیں، مجھے عجیب لگتا ہے۔ پروفیسر زید ابصار پہلے تو مسکرائے، پھر انہوں نے حضرت عمر فاروق کی مثال دی۔ وہ کچھ دیر چپ سا رہا، پھر ان کی طرف دیکھتے ہوئے پلا کر وہ سوال پوچھ ہی لیا جو اس کے ذہن میں اکثر آتا تھا، آپ کے ملازم کا نام بھی زید ہے، آپ کو برا نہیں لگتا؟ مجھے کیوں برا لگے گا؟ انہوں نے نرمی سے اس سے سوال کیا۔ مالک اور غلام کو ایک ہی نام سے پکارا جائے، مالک کی توہین نہیں۔ جب سے وہ پروفیسر زید ابصار کے گھر آیا تھا، جب سے اس نے ان کے ملازم کا نام جانا تھا، اسے جانے کیوں ایک سیٹھ رام مہیشوری اور ایک رام کوہلی یاد آتا تھا۔ ہاں، اسے ایک رام کوہلی یاد آتا تھا جسے رام سے امر بنا دیا گیا کیونکہ اس کے مالک کا نام رام تھا۔ مالک اور غلام ایک ہی نام؟ نہ، بڑا پاپ تھا یہ۔ مگر یہ پروفیسر زید ابصار تو کچھ اور ہی کہہ رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا رتبہ یہ کہ کوئی بشر ان جیسا نہیں، جن کا مرتبہ یہ کہ کوئی بندہ ان سے افضل نہیں، جو حبیب خدا، جو نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب جن کے غلام۔ انہوں نے اپنا پاک نام رکھنے سے کسی کو منع نہیں فرمایا، عربی ہو یا عجمی، کالا ہو یا گورا، بادشاہ ہو یا غلام، کسی کا نام بھی محمد ہو سکتا ہے، احمد ہو سکتا ہے۔ تو میں غلام، میں خاکسار کیا چیز ہوں کہ یہ توہین محسوس کروں کہ میرے ملازم کا نام میرے نام سا کیوں ہے؟ مجھے تو اچھا لگتا ہے جب کوئی ہم نام ملتا ہے، بھلے وہ کوئی کسان، کوئی موچی، کوئی مزدور، کوئی چوکیدار ہی کیوں نہ ہو، بھلے جمعدار ہو۔ عبدالہادی نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ جانے کیوں وہ سامنے بیٹھے اس شخصی اعلیٰ ظرفی کا امتحان لینے پر مائل ہوا۔ بھلے کوئی بھنگی خاکروب جمعدار ہو۔ پروفیسر صاحب مسکرائے۔ آپ کو گھن نہیں آئے گی ان سے؟ گھن؟ جو لوگ جھاڑو لگاتے ہیں، گٹر صاف کرتے ہیں، کچرا اٹھاتے ہیں، گندگی صاف کرتے ہیں، غلاظت مٹاتے ہیں، وہ بڑے معتبر لوگ ہیں میری نظر میں۔ عبدالہادی کو دل میں یہ اعتراف کرنا پڑا کہ وہ پروفیسر زید ابصار جیسے شخص سے پہلے کبھی نہیں ملا جو بڑی عقیدت کے ساتھ کہہ رہے تھے، سوچو 3 دن 4 دن یہ لوگ اپنا کام چھوڑ دیں تو ہماری گلیوں کی، ہمارے شہروں کی، ہمارے ملک کی کیا حالت ہو۔ گندگی و غلاظت کے ڈھیر لگ جائیں، عمارتیں متعفن زدہ ہو جائیں، سڑکیں کچرا دان بن جائیں، سانس لینا محال ہو جائے، بیماریاں حملہ کر دیں۔ یہ تو بہت عمدہ لوگ ہیں جو صفائی کرتے ہیں، صفائی جو نصف ایمان ہے۔ ان لوگوں سے گھن کیسی؟ ان کو تو سیلوٹ پیش کرنا چاہیے، ایوارڈ دینا چاہیے، اور کچھ نہیں تو یوں ہی گزرتے گزرتے سلام کر دیں، کبھی شکریہ ادا کر دیں۔ بھلے وہ عیسائی ہوں، بھلے ہندو ہوں۔ ہاں، بھلے وہ عیسائی ہوں، بھلے ہندو ہوں۔ عبدالہادی کو دل ہی دل میں یہ اعتراف بھی کرنا پڑا کہ وہ اس شخصی اعلیٰ ظرفی کے پیمانے کو نہیں جانچ سکتا۔ اسے یہ بھی اعتراف کرنا پڑا کہ وہ انسانوں کی بہت مختلف قسم سے ملنے لگا تھا۔ زید اور زید ابصار سے ہوتے ہوئے وہ اسود کی اوطاق تک پہنچا، جہاں ہاری بھی مالک کے ہاتھ سے شربت کا گلاس پکڑ کر دھمکیاں دیتے ہیں۔ وہاں سے ہوتے ہوئے وہ مصطفیٰ امین کی زمینوں تک جا پہنچا، جہاں اس کا خاندان آزاد تھا، خوش تھا۔ یہ کون سی دنیا تھی؟ کم سے کم یہ وہ دنیا تھی جو اس نے آج سے پہلے نہ دیکھی تھی۔
یہ دنیا جگدیش مہیشوری اور صبغت اللہ کی دنیا سے بہت مختلف تھی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ یہ وہ جملہ جو اس نے آج پورے دن میں امی، فاطمہ اور مہرتاب سے کئی بار سنا تھا۔ آسیہ اور ارم بھی سوچ تو یہی رہی تھیں مگر منہ سے نہ بولتی۔ مومنہ چپ سادھے سنتی رہی۔ اب کیا بولتی؟ جو کہنا تھا وہ کہہ چکی تھی اور اسی کا رد عمل سامنے آ رہا تھا۔ ابو اور یاسر بھائی کو پتہ چلا تو؟ انہی کو تو پتہ چلنا چاہیے۔ پرواہ وہ پہلے کب کرتی تھی جو اب کرتی، مگر باپ بھائی کا لحاظ ضرور تھا۔ فاطمہ کو لگا کہ وہ بھی چاہتا رہا۔ پہلے تم نے ضد کر کے اپنی بات منوائی، اب پہلے ضد کر کے غلط بات منوائی، مان لی گئی، اب صحیح بات منوانا چاہتی ہوں۔ اب یاد آ رہا تمہیں کہ وہ سب غلط تھا۔ فاطمہ کی بیٹی رو رہی تھی مگر ماں کے لیے اس وقت کچھ اور بہت ضروری تھا۔ تمہیں شکر کرنا چاہیے کہ وقت پہ یاد آ گیا۔ مومنہ خلاف معمول بہت آرام سے جواب دے رہی تھی مگر اس کا یہ اطمینان فاطمہ کو کھولا رہا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے۔ جس جملے سے ابتدا ہوئی اسی پہ گفتگو کا اختتام ہوا۔ وہ موبائل ایک طرف ڈال کر باہر آ گئی۔ آسیہ، ارم اور گل چہرہ آج پھپھو یاسمین کی طرف گئے ہوئے تھے۔ ابو اور چاچو اوطاق پہ تھے۔ جب ہمایوں عجلت میں گھر میں داخل ہوا، 4 کپ چائے بنا دو۔ وہ باورچی خانے میں آ کر چائے بنانے لگی۔ ہمایوں بھی دروازے میں آ کھڑا ہوا۔ وہ بہت بدل سی گئی تھی۔ ہاسٹل جانے کے بعد سے اتنا فرق تو آیا تھا کہ جب گھر آتی بچوں کو کم ڈانٹتی، جو پکتا وہ کھا لیتی اور چھوٹے موٹے کام بھی کر ڈالتی، مگر ایسی چپ سی تو نہ ہوئی تھی۔ مومنہ، تم سے بات کرنی ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ ہاں، دماغ تو خراب ہو گیا ہے ہمایوں، اب زندگی خراب کر ڈالوں کیا؟ پتی کا جار کھولتے ہوئے اس نے ہمایوں کی طرف دیکھا۔ ہمایوں کو تکلیف ہوئی۔ ایسا کیوں کہتی ہو؟ اب بھی ایسا نہ کہوں کیا؟ اس کے باپ نے میرے باپ جیسے چاچوں کے ساتھ بدتمیزی کی۔ پانی کھول رہا تھا مگر وہ پتی ڈالنا بھول کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی ہلکی سنہری سحر زدہ کر دینے والی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اتری اور اس نے تمہارے ساتھ نمی آنسو میں بدلنے لگی۔ وقت تھم سا گیا۔ چودھری ہمایوں سلیمان بھول بیٹھا کہ اوطاق میں مہمان آئے بیٹھے ہیں، اسے 4 کپ چائے لے کر جانی ہے۔ وہ اس لڑکی کو دیکھتا رہا جو اس کے لیے آنسو بہا رہی تھی۔ اسے اس کے آنسو تکلیف دیتے تھے مگر آج دل میں کہیں مسرت سی محسوس ہوئی۔ وہ آنسو اس کے لیے تھے۔ شوگر مل میں ہونے والے واقعے کے بعد سے وہ جس اذیت سے گزر رہا تھا وہ کم ہونے لگی۔ برتن میں چائے کے لیے رکھے پانی کی صدا کھول کھول کر کم ہونے لگی۔ ایسی کوئی بات نہیں، تم سے جھوٹ بولا ہے اطہر نے۔ بہت دیر بعد اٹکتے ہوئے بولا، تم سے کس نے کہا کہ مجھے اطہر نے بتایا؟ آنسو صاف کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ وہیں تھا اس دن تو وہ عینی شاہد تھا، پھر کیوں یقین نہ کروں اس کی بات کا؟ مومنہ، دیکھو باہر مردوں میں جھگڑا فساد جیسے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ تمہیں یاد نہیں پچھلے سال ایک شوگر مل میں لوکل زمینداروں نے حقوق نہ ملنے پر احتجاج کیا تھا اور اس دوران 2 زمیندار زخمی بھی ہو گئے تھے؟ اس لیے سیریس نہیں لو اور اس کا تمہاری ذاتی زندگی پر اثر نہیں آنا چاہیے۔ میری ذاتی زندگی میں چاچو ہیں، تم بھی ہو، اثر تو آئے گا، وہ کہتی ہوئی پھر پتی کا جار کھولنے لگی۔ تم کیا کرنے والی ہو؟ عامر حبیب کا گریبان پکڑ کے اس کو گالی دینے والی ہوں۔ ہمایوں کا چہرہ سرخ ہوا۔ اس کے بعد اسے دلاؤں گی یاد اس کی اوقات۔ ہمایوں مٹھیاں بھینچ گیا۔ اس کے بعد جھٹک کر کروں گی اسے پیچھے۔ ہمایوں کو پوری جزیات کے ساتھ وہ منظر یاد تھا۔ وہ کچھ بھی بھولا نہ تھا۔ وہ وہی سب کرنے کا ارادہ رکھتی تھی جو عامر نے ابو اور اس کے ساتھ کیا تھا۔ پھر ماروں گی انگوٹھی اس کے منہ پہ۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی مومنہ۔ مومنہ، حیدر ایسا ہی کرے گی، اس کا لہجہ چٹان تھا۔ مومنہ، ہمایوں نے اسے بازو سے تھاما۔ اسی پل گیٹ بجا، باہر ہاری آیا تھا۔ چودھری صاحب نے چائے کا پیغام بھجوایا تھا۔ تم چلو، میں آ رہا ہوں چائے لے کر۔ اسے بھیج کر وہ صحن میں رکھی چارپائی پر آ بیٹھا۔ اس کے ماتھے پہ تفکر کی لکیریں تھیں۔ اندر مومنہ چائے کے لیے دوسرا پانی رکھتے ہوئے پہلے تسلے کی سطح دیکھ رہی تھی۔ پانی کھول کھول کر ختم ہو گیا تھا۔ وہ کھول کھول کر ختم نہ ہونا چاہتی تھی۔ ہے چودھری، کیسے ہو؟ وہ لائبریری میں اس کے مد مقابل بیٹھی تھی۔ اسود نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے جواب دیا، ٹھیک ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ چل سکتے ہو؟ ابھی تمہیں کسی سے ملوانا ہے۔ کس سے؟ اس نے یوں ہی کی پیڈ پر انگلیاں چلاتے ہوئے پوچھا۔ سرپرائز، چلو نا۔ اس وقت نہیں جا سکتا۔ چلو نا پلیز، یہ کام بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ میں اپنے تھیسس کے بہت اہم پوائنٹ پر کام کر رہا ہوں، پلیز ڈسٹرب نہیں کرو اس وقت۔ امت الشکور نے دیکھا وہ اس وقت نہیں جائے گا تو ضد کرنا چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے وہ وقت بتاؤ جب تم میرے ساتھ چل سکتے ہو۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ او چودھری، اتنے نخرے کیوں دکھا رہے ہو؟
तुम्हारा प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया तो इतना दिल पे ले लिया? नहीं, मैं समझता हूँ कि जिसके साथ माँ बाप की, बहन भाइयों की, बहुत से प्यारों की दुआएं हों, उसके साथ जो कुछ होता है बेहतरी के लिए ही होता है। यकीनन तुम्हारा इनकार भी मेरे लिए बेहतर होगा। उस वक्त अब्दुल शकूर उर्फ एमा को शायद चौधरी असवद हैदर का इत्मीनान बुरा लगा था या उसके इनकार को अपने लिए बेहतरी करार देने में बेइज्जती महसूस हुई थी। कुछ भी था, उसको तज़हीक महसूस हुई थी। बड़ा दुआओं पर यकीन है तुम्हारा? उसका लहजा अजीब सा था। हाँ, उसने मसरूफ़ रहकर एक लफ्ज़ी जवाब दिया था। जाने क्यों अब्दुल शकूर की नज़रें कुछ देर के लिए उसके चेहरे पर जमी सी रह गई थीं। फिर उसने अपने घुंघराले बालों में हाथ फेरा और वहाँ से चली गई। क्या मतलब है? लड़की ने इनकार कर दिया? मेरे इतने अच्छे भाई को कोई लड़की इनकार कैसे कर सकती है भला? पागल है वो लड़की या अंधी? असवद को याद आया जब उसने फातिमा को अब्दुल शकूर के इनकार के बारे में बताया था तो उसका रद्द-ए-अमल क्या था। असवद को हंसी आ गई थी। अब तुम्हारा तो मैं भाई हूँ इसलिए तुम्हें अच्छा लगता हूँ, उसका तो मुझे भाई नहीं बनना था ना, इसलिए दूसरी नज़र से देखेगी। वो किसी भी नज़र से देखे तुम अच्छे ही लगते। अच्छी धौंस है भाई, नहीं लगा उसे मैं अच्छा? फिर वो लड़की खुद अच्छी नहीं होगी। एक बहन यही नतीजा अखज़ कर सकती थी। माँ सुनती तो किसी भी लड़की के बारे में तुम्हारे इस तरह के कमेंट्स सुनकर बुरा मनाती। फातिमा ने फिर उस लड़की के बारे में तो मज़ीद कुछ नहीं कहा था, मगर उसे मेरे भाई के लिए कोई लड़कियों की कमी थोड़ी है कहकर तसल्ली देने की कोशिश ज़रूर की थी। फिर मेहरताब और युसरा का जिक्र करना भी नहीं भूली थी। यानी कि फिर से वही सब बातें। ओ अम्तुल, उसे एक लड़की अम्तुल आहद बहुत याद आई थी और इस वक्त लाइब्रेरी में बैठे हुए भी अब्दुल शकूर के चले जाने के बाद भी वही याद आई। उसने थीसिस वाले डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज़ किया और टास्क बार में खुले एक दूसरे फोल्डर को मैक्सिमाइज़। अम्तुल आहद की तस्वीरें उसके सामने थी। तो तुम्हारा इश्क हमज़ा निकला और मेरा इश्क अबू तालिब ठहरा। पंडित शिव महाराज ने ऐनक उतारकर मेज़ पर रखते हुए कहा। मुसाफे के बाद उन्होंने उसे इशारे से बैठने को कहा था और फिर दोनों के बीच बहुत देर तक खामोशी रही थी। पंखे की हल्की हल्की सी आवाज़ थी जो उस सकूत में उभर रही थी और अब कई मिनट बाद ये पहला जुमला बोला गया था जो अब्दुल हादी को बिल्कुल समझ नहीं आया था। जानते हो अबू तालिब और हमज़ा कौन थे? अब्दुल हादी ने नफ़ी में सर हिलाया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे दोनों। अबू तालिब वो जिन्होंने मोहम्मद की परवरिश की, उनका ख्याल रखा, हर मौका पर उनका साथ दिया, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। आबाओ अजदाद का मज़हब कैसे छोड़ दें? लोग क्या कहेंगे? अबू तालिब ने पुरखों का धर्म छोड़ दिया। इन सोचों ने उन्हें कलमा गो ना होने दिया। और हमज़ा नहीं माननी है मोहम्मद की बात, नहीं ईमान लाना है मोहम्मद के खुदा पर, लेकिन एक चोट, भतीजे के माथे पे एक चोट का निशान देखकर कलमा पढ़ बैठे। पंडित जी हल्का सा मुस्कुराए। एक चोट कलमा पढ़वा देती है, फिर तुम अम्तुल के जिस्म पे लगी गोलियां देखकर ऐसा कर बैठे तो क्या हैरत है? क्या अनोखी, नाकाबिले यकीन, अफसानवी बात है। दुनिया को लगता है कि मैंने मुसलमानों की हमदर्दी पाने के लिए या उनके डर से खुद को अब्दुल हादी बना डाला। इतना बड़ा झूठ खड़ लिया। क्या तुम अब अब्दुल हादी के अलावा किसी और नाम से खुद को पुकार सकते हो? नहीं। उसका सर फ़ौरन नफ़ी में हिला। पंडित जी मुस्कुरा दिए। फिर दुनिया की फ़िक्र परवाह छोड़ दो। पंडित जी एक बात पूछूं? अब्दुल हादी ने झिझकते हुए उनकी तरफ देखा। आप क्यों? मेरा मतलब आप। कहा तो है मेरा इश्क अबू तालिब है। हर किसी का इश्क हमज़ा नहीं होता। वो उसका आने वाला सवाल बूझ गए थे। उस दीवानी ने भी पूछा था एक बार ये सवाल। अम्मी पहले ही तुम्हारी वजह से परेशान रहती हैं, अब मोमिना ने अलग परेशानी डाल दी है। तुम्हें कहा था उसे समझाओ, तुम भी चुप बैठे हो। फातिमा, तुम शादी के बाद कुछ बदल सी नहीं गई हो। क्या मतलब? आपा आपा बन गई हो। पहले दोस्त लगती थी, अब सिर्फ आपा। फातिमा को जी भरकर गुस्सा आया। मोमिना और मेहरताब भी अब उसे और रुबाब को इतनी अहमियत ना देती थी और आज असवद ने भी ये बात कर दी। वो ज़ूद रंज हुई। वो समझ नहीं पा रही थी कि शादीशुदा बहनों की हर वक्त शादी कर लो चिढ़ा देती हैं। उसका मसला ये था कि रुखसत होने के बाद उसे हर बेटी की तरह सबसे ज़्यादा माँ की फ़िक्र होती थी और वह जानती थी कि आजकल अम्मी असवद और मोमिना की वजह से बहुत परेशान है। अच्छा ठीक है, मैं समझाता हूँ मोमिना को। दूसरी तरफ उसकी खामोशी महसूस करके असवद ने नरमी से कहा, तुम खुद समझते नहीं, उसको क्या समझाओगे? वो चिढ़कर बोली तो वो हंस दिया। फिर इतने दिनों से क्यों कह रही हो कि उसे समझाऊं? मेरा दिमाग ख़राब था। मुझे भी यही शक है। पहले जब वो आमिर से मंगनी करना चाह रही थी तब तुम ही कह रही थी कि उसे समझाऊं वो ऐसा ना करे। अब जब वो ये मंगनी ख़त्म करना चाहती है तो तुम ही कह रही हो कि उसे समझाऊं कि वो ऐसा ना करे। वो मैं इसलिए कहती थी कि मुझे आमिर के मुकाबले में हुमायूं ज़्यादा पसंद था।
اب جب منگنی ہو ہی گئی ہے اور چچی ہمایوں کے لیے بھی لڑکی دیکھ رہی ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ یہ رشتہ قائم رہے۔ کرتا ہوں بات مومنہ سے، اس نے پہلی بار سنجیدگی سے کہا تو فاطمہ کچھ مطمئن ہوئی۔ اسود نے اگلے دن مومنہ سے بات کی تھی۔ بھائی، آج میرے لیے یہ رشتہ ختم کرنا آسان ہے۔ کل جب میری شادی ہو جائے گی اور عامر اور اس کے گھر والے میرے چاچو کو، میرے ابو کو گالی دیں گے تو میں کیا کروں گی؟ وہ رو دی تھی۔ اسود بھونچکا رہ گیا۔ کیا اس کے علم میں پوری بات نہیں تھی؟ فاطمہ کہتی ہے، ہو سکتا ہے اس وقت عامر کے ڈیڈی غصہ میں ہوں، ویسے تو وہ مہذب آدمی ہے۔ میں کہتی ہوں کیا گارنٹی ہے کہ آئندہ بھی وہ مہذب رہیں گے اور کبھی غصہ میں نہیں ہوں گے، اور ان کے نزدیک کھڑا میرا شوہر تماشا نہیں دیکھے گا، میرے چچا زاد کا گریبان نہیں پکڑے گا۔ اسود کو غصہ آیا تھا فاطمہ پر، جو اس دن سے یہی بتا رہی تھی کہ مومنہ کسی چھوٹی سی بات پر منگنی ختم کرنا چاہتی ہے۔ پس منظر اس سے چھپا لیا تھا۔ عورتیں بھی نہ، باپ بھائی شوہر سے آدھی بات چھپا کر سمجھتی ہیں کہ جھگڑے فساد ختم ہو جائیں گے، معاملہ سلجھ جائے گا۔ فاطمہ تم آپا ہی نہیں خالص عورت بن گئی ہو شادی کروا کے، وہ بڑبڑایا۔ اور عورتوں کی دور اندیشی کبھی صحیح ہوتی ہے کبھی غلط۔ اس دن بھی ان کے حساب سے معاملہ سنورا نہیں تھا، بگڑا ہی تھا۔ اسود نے ساری بات سن کر میں تمہارے ساتھ ہوں مومنہ کہہ کر کال ختم کی تھی۔ پھر فوراً اس نے ہمایوں کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ کیا ہوا تھا مل میں؟ مجھے پوری بات بتاؤ اور صحیح بتاؤ۔ وہ سلام دعا کے فوراً بعد اصل موضوع پر آیا۔ جی ایم گنے کا بہت کم ریٹ دے رہا تھا اور دھمکی دی تھی کہ اگر ہم نے اس ریٹ پہ گنا نہیں دیا تو باہر سے منگوا لے گا۔ لوکل زمیندار احتجاج کر رہے تھے۔ مل سے باہر جانے والے رستے پہ دھرنا دے رکھا تھا۔ جی ایم صاحب کو فیملی کے ساتھ شاپنگ پر جانا تھا۔ جب رستہ نہیں ملا تو بیٹے سمیت باہر نکل کر دھمکانے لگے۔ زمینداروں نے احتجاج کیا کہ وہ اور ان کے خاندان ان کے ہاری بھوکے مر رہے ہیں اور وہ ان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے مسئلے کا کوئی حل نکالنے کے بجائے سیر و تفریح پر جا رہے ہیں۔ جی ایم کے بیٹے نے چلانا شروع کر دیا۔ ابو معاملہ سنبھالنے کو آگے آئے تو وہ ابو سے بھی بدتمیزی کرنے لگا۔ اس نے شاید ابو کو پہچانا نہیں تھا۔ ہمایوں کی آواز دھیمی ہوئی۔ میں بھی آگے آیا تو معاملہ بڑھ گیا۔ ہمایوں کے لہجے میں پشیمانی اتری۔ وہ سارے معاملے کا ذمہ دار نہیں تھا، لیکن اب محسوس کرنے لگا تھا۔ اسود کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ تمہیں بھی نہیں پہچانا تھا کیا وہ؟ شاید۔ مجھے لگتا ہے کہ مومنہ ٹھیک فیصلہ کر رہی ہے۔ اسود، میں مومنہ کے ساتھ ہوں۔ اس نے ہمایوں کی کوئی بھی تعویل سنے بنا کال ختم کر دی۔ ہادی، بیٹا اپنے پروفیسر صاحب کو سمجھاؤ کہ پرہیز بھی کوئی شے ہوتا ہے۔ سود زید نے کیک کے کچھ ٹکڑے ایک پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا۔ اب منگواتے بھی مہمان کے سامنے ہیں کہ کوئی انکار نہ کر سکے۔ مہمان کھائے نہ کھائے اپنی عید منا لیتے ہیں۔ سرونگ پلیٹس ٹرے میں رکھتے ہوئے ان کا بڑبڑانا جاری تھا۔ عبدالہادی نے مسکراتے ہوئے ٹرے اٹھائی اور باہر چلا آیا۔ جیتے رہو، پروفیسر زید ابصار نے دعا دی۔ وہ سر جھکا کر وہیں بیٹھ گیا۔ چھٹی والے دن وہ اکثر ان کے شاگردوں کے ساتھ ان کی محفل میں بیٹھ جایا کرتا تھا۔ پروفیسر صاحب پڑھاتے تو ریاضی تھے۔ ریاضی تو بہانہ تھا، ورنہ اس محفل میں کیا کچھ موضوع گفتگو نہ ہوتا تھا۔ دین، لٹریچر، سیاست، ٹیکنالوجی، گھر کے چھوٹے چھوٹے مسائل، ان کا حل اور بہت کچھ۔ ان کے درمیان بیٹھ کر وہ بہت کچھ سیکھ رہا تھا۔ وہ زندگی کے نئے رخ دریافت کر رہا تھا، روشن پہلو دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ اقرار کرنے میں مذائقہ نہ تھا کہ اس نے اس سے پہلے بڑی لگی بندھی، بڑی تھکی ماندی زندگی بسر کی تھی۔ اگر اس زندگی میں گنگا نہ ہوتی، امت العہد نہ ہوتی تو شاید زیست کے اس حصے کو بسانت بھری زندگی کہنے میں بھی کوئی عار محسوس نہ کرتا۔ سر، یہ میرا بیٹا ہے۔ پڑھائی کے بعد جب ہلکی پھلکی گپ شپ چل رہی تھی اور مختلف موضوعات پر گفتگو ہو رہی تھی تو فیصل نے موبائل پروفیسر زید ابصار کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے سے پہلی اولاد کو پانے کے بعد والی خوشی چھلک رہی تھی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کیا نام رکھا؟ پروفیسر صاحب نے کیک کا پیس اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ معید۔ معید اچھا نام ہے نا سر؟ بے شک بہت اچھا نام ہے، مگر بچے کے نام کے ساتھ عبد لگاؤ، کیونکہ المعید اس میں باری تعالیٰ ہے اور اس کے معنی ہے دوبارہ پیدا کرنے والا، اور پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اس نام سے کسی اور کو پکارا جائے گا تو شرک کے زمرے میں آئے گا۔ فیصل نے سر ہلایا۔ بات اسے سمجھ آ گئی تھی۔ عبدالہادی نے کچھ کہنا چاہا مگر چپ رہا۔ جھجک سی آڑے آ گئی۔ وہ کم کو تھا اور گروپ میں تو بالکل بات نہیں کرتا تھا۔ ہاں، جب سب چلے گئے تو میز پر سے برتن سمیٹتے ہوئے اس نے اپنی کنفیوژن دور کرنے کا ارادہ کر ہی لیا۔ سر، ایک بات پوچھوں؟ وہ بھی باقی شاگردوں کی طرح انہیں سر کہہ کر مخاطب کرنے لگا تھا۔ ہر چند کے پروفیسر زید ابصار نے اسے بارہا کہا کہ وہ انہیں بابا، چاچا، انکل کچھ بھی کہہ سکتا ہے، مگر وہ تکلف کی دیوار چاہ کر بھی گرا نہ پاتا تھا۔ پوچھو مگر ایک شرط پر۔ کیا؟ تم سروت کو یہ نہیں بتاؤ گے کہ میں نے کیک کے کتنے پیس کھائے؟ عبدالہادی مسکرا دیا۔ تمہاری مسکراہٹ بتاتی ہے کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے تو سچ بھی نہیں بولو گے۔
یعنی چپ رہو گے۔ تمہاری یہ عادت مجھے بہت پسند ہے۔ چلو اب پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ مسز سروت زید مجھے اکثر ہادی کہتی ہیں، عبدالہادی نہیں۔ ہاں، اس کے بھانجے کا نام ہادی ہے تو اس کے منہ سے یہی نکلتا ہے۔ پھر تو یہ غلط ہوا نا؟ کیا غلط ہوا؟ جیسا کہ آپ ابھی فیصل سے کہہ رہے تھے کہ معید نام کے ساتھ عبد لگاؤ۔ مولوی عبدالرحیم بھی کہتے تھے کہ اللہ کے نام کے ساتھ عبد لگانا ضروری ہے۔ وہاں حوالات میں ہمارا قیدی ساتھی تھا جس کا نام واحد ہے۔ مولوی عبدالرحیم اسے ہمیشہ عبدالواحد پکارتے ہیں، جس پہ وہ چڑھتا ہے اور کہتا ہے مولوی صاحب میرا نام واحد ہے، عبدالواحد نہیں۔ مگر مولوی صاحب اسے عبدالواحد ہی پکارتے رہے اور اسے بھی کہتے تھے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ عبد لگائے، کیونکہ واحد اللہ کا نام ہے اور کسی بھی بندے کو اس نام سے پکارنا شرک ہے، گناہ ہے۔ بہت ساری باتیں جن پہ وہ اس وقت توجہ نہیں دیا کرتا تھا اب سوال بن کر اس کے ذہن میں ابھرتی تھی۔ بجا فرماتے ہیں مولوی صاحب، الواحد اسماء الحسنی میں سے ایک ہے جس کے معنی ہے ایک، اکیلا، اور واحد صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس نام سے ہم کسی اور کو نہیں پکار سکتے، اس کے ساتھ عبد لگانا لازم ہے۔ پھر ہادی بھی اللہ کا نام ہے، مجھے امطل احد نے بتایا تھا اور وہ مجھے عبدالہادی ہی پکارنا چاہتی تھی۔ پھر مسز سروت زیا مجھے ہادی کیوں کہتی ہیں؟ کیا یہ غلط نہیں؟ عبدالہادی الجھا۔ ہادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے، اس لیے اس نام کو عبد کے بغیر پکارنا بھی ٹھیک ہے۔ عبدالہادی کے چہرے پہ مزید الجھن کے آثار دیکھ کر پروفیسر زید ابصار نے آسان لفظوں میں وضاحت سے جواب دینے کا سوچا۔ دیکھو بیٹا، اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے۔ کسی بھی انسان کا نام رکھتے ہوئے اس کے ساتھ عبد لگانا ضروری ہے۔ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ اس کے علاوہ اللہ کے صفاتی نام ہیں اور اللہ کے وہ نام جو اس کی ان صفات کو ظاہر کرتے ہیں جو صرف اللہ کی ہیں، ان کے ساتھ عبد بھی لازمی لگایا جائے گا، ورنہ وہ نام رکھنے والا، اسے پکارنے والا جانے انجانے میں گناہ کا مرتکب ہوگا۔ جیسے الباقی، جس کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والا۔ جب کسی بچے کا نام رکھا جائے گا تو عبد الباقی رکھا جائے گا، کیونکہ باقی رہنے والی، ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اسی طرح اللہ کی کچھ صفات ایسی ہیں جو اس نے اپنے بندوں کو بھی عطا کی، مثال کے طور پر جیسے صبر کی صفت، رحم کی صفت، معاف کرنے کی صفت، محبت کرنے کی صفت۔ اس لیے صبور، رحیم، غفار، ودود یہ نام بنا عبد کے رکھے جا سکتے ہیں۔ سادہ انداز میں یوں سمجھ لو کہ جو اسماء الحسنی ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی ہیں، جیسے مومن، ولی، ہادی، صبور، رحیم، وہ بشری صفات بھی ہیں، یعنی کہ ایک عام بندہ بھی، ہم جیسا گنہگار بندہ بھی کسی درجے پہ مومن ہو سکتا ہے، ولی ہو سکتا ہے، رؤوف ہو سکتا ہے، صبور ہو سکتا ہے، شکور ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان اسماء کے ساتھ عبد لگایا جائے تو بہت اچھا ہے اور نہ لگایا جائے تو بھی گناہ نہیں۔ عبدالہادی بہت غور سے ان کی بات سن رہا تھا، وہ کچھ سمجھ پایا اور کچھ نہیں۔ پروفیسر صاحب کے نزدیک یہی کافی تھا کہ آج اس نے ان سے سوال کیا ہے۔ اس نے مزید ایک قدم اٹھا لیا تھا، ہدایت کا رستہ اس کے سامنے تھا، رفتار بھی تیز ہو جائے گی، اس بات کا پروفیسر زید ابصار کو یقین تھا۔